बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उम्मीदवार असेंबली हल्का LA4 खड़ी शरीफ अब्दुल अजीज चौधरी एडवोकेट साहब, जो कि तहरीक लब्बैक के टिकट के उम्मीदवार हैं। आज इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या कहेंगे कि सर आप को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, जो प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूँ कि आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे, मुस्लिम लीग नून को भी ज्वाइन किया, अभी कैसे फैसला किया कि आप पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो है वो टिकट के उम्मीदवार बने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पूरी तारीख जानते हैं, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं 77 में BA में था तालिब इल्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चौधरी आजम साहब और हमने दोनों ने इकट्ठा सफर शुरू किया, यानी मिल के हमने असेंबली के इलेक्शन में जाना है। मुश्किल तरीन हालात थे, तो तब से मेरा सफर जारी है सियासत में। वैसे उससे पहले 73 से लेकर तो बहरहाल आपको पता है कि हमें अल्लाह ताला ने फिर इकट्ठे बहुत बड़ी कामयाबी अता की चौधरी आजम साहब की शक्ल में, और बड़े यानी तब्दीली की पहली बुनियाद रखी गई। और वो क्रेडिट ना चौधरी आजम की जात से कोई ले सकता है, ना मेरी जात से कोई ले सकता है, हमें एक थे इस तरह से। ठीक है जी, वो चलता रहा मामला। फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में सरदार क्यूम साहब की हद तक बड़ी वो अजमत वाले इंसान थे, सच्ची बात है। तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुतहद रखा और कश्मीर काज को बहुत दिलेरी के जुर्रत के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया, और पूरी यानी सवाद आजम थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बदकिस्मती हुई कि जब फिर मौजूदा क़यादत आई जब 2001 में, तो वहां से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ताना बाना बिखरना शुरू हो गया। तो 2016 तक मैं फिर भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहा। अब 2016 में मैं नून लीग में गया, लेकिन हकीकतन में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वाबस्ता हो गया था 91 में। ठीक है जी, किस्सा मुक्सर के ये सफर, सियासी सफर जो है वो जारी रहा। तो अब इस इलेक्शन में मुझे बहरहाल हर सूरत जो है, जो हालात मुझे नजर आ रहे थे और मेरी अपनी कैफियत थी, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, तो मुझे यह था कि मुझे हर सूरत इस इंतखाब में इलेक्शन में हिस्सा लेना है। ठीक है जी, तो कंपेन भी हल्के फुल्के अंदाज में जारी थी। तो ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त बाब आ गए मेरे पास। तो जाहिर है ये यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अब इससे मैं इनकार तो नहीं कर सकता था, तो बल्कि मेरी ये है कि यानी मुस्लिम लीग से अल्लाह ने काम लेना था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में, और हजरत अल्लामा इकबाल और बड़े बड़े काबरीन हैं उनकी सूरत में, तो वो पाकिस्तान हासिल हो गया। यानी एक नामुमकिन को मुमकिन अल्लाह ताला ने बना दिया। जम्मू कश्मीर का भी यही था। तो अब ये आए तो इनके सामने ये चूंकि काम हुई था, अब ये है कि नफाज इस्लाम जो अल्लामा रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मुजाहिदीन कर गए कि हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है नफाज इस्लाम, ये पाकिस्तान के अंदर दो बुनियादी काम हैं जो रह गए हैं और ये करने, और ये रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी बुनियाद रख दी है। तो अब इसके सामने मैं इनकार नहीं कर सकता था इस तरीके से। तो सर इसका मतलब है आपने मुस्लिम लीग नून को जो है वो खैर बात कह दी है? जी जाहिर है। अब मुझे यानी एक ही उम्मीदवार हूँ हल्का LA4 से, और वो साहब साद रिजवी साहब भी एक फरमा गए कि जी चौधरी साहब इस सब कैसे वाहिद उम्मीदवार हैं, तो लब्बैक इंशाअल्लाह ताला इन्हीं की सपोर्ट करेगी। चौधरी साहब TLP में जी कब से हैं? क्या कभी अल्लामा खादिम रिजवी साहब मरहूम के साथ भी कोई मुलाकात है हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। अलबत्ता उनके पैगाम से, वो पैगाम कुरान हकीम का है, वो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो फरीजा है जो उन्होंने अदा किया है। उन्होंने पूरी उम्मत को, पूरी मिल्लत इस्लामिया को जुगाया है। तो मैं उसमें यानी कल्बी तौर पर हर मुसलमान वाबस्ता था। तो मैं तो ज्यादातर मेरा एक आपको जाती तौर पर हर बंदे को इल्म है कि मेरा रुझान जो है वो दीनी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उस एतबार से मेरे जज्बात फुल्ली तौर पर थे, तो वो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। जो सब TLP का जो मंशूर है उसको मन जो है वो आप मानते हैं? TLP का जो मंशूर है और जो मैंने पढ़ा है यानी ज्वाइन करते वक्त, ठीक है,
تو اس میں دیکھیں بنیادی چیز جو میرے حساب سے رہ گئی ہے نا، باقی دین پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بات صرف آ کے یہاں ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست موجود ہے پاکستان کی شکل میں، تو یہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے حرمتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے، اور اس کی بے حرمتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والے لوگ جو ہیں، ریاست پس و پیش کرتی ہے، ریاست دائیں بائیں کرتی ہے، یہ اسلامی ریاست کو زیب نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کام کو رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے درست طور پر اٹھایا، اور میں مکمل طور پر، یعنی اب جو ہے یہ نفاذ اسلام کا وقت ہے اور ضرورت ہے۔ قانون آئینی طور پر قانون دیکھیں، پاکستان کا آئین ہے، آزاد جموں کشمیر کا آئین ہے، ان دونوں میں یہ ہے جی کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون ملک کے اندر نہیں بنایا جا سکتا۔ جب وہ موجود ہے قرآن اور سنت کا، تو اس میں موجود ہے کہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، یعنی اگر اس کو کوئی تنقید کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، اس پہ کوئی یعنی حرف اٹھاتا ہے، تو وہ میری ذات کی طرف ہے۔ یعنی اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خود پاسبانی فرما رہے ہیں، تو مسلمان کیسے اب ریاست پاکستان کو جو ہے نا رفڑا یہ ہے کہ وہ عمل درآمد نہیں کر رہا۔ کیا آپ بھی داڑھی رکھیں گے؟ یہ تو بہرحال مجھے خوش قسمتی ہے، دیکھیں کہ سچی بات ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس محبت سے پیغام مجھ تک پہنچایا مقامی قیادت نے، پورے آزاد جموں کشمیر کی تحریک لبیک کی قیادت نے، تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انکار، جب پیغام آ گیا تو انکار نہیں کر سکتا تھا، تو داڑھی کا حکم اللہ تعالیٰ جب اس کو منظور ہوگی تو رکھنے میں تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں ہے نا، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ، لیکن کب کوئی وقت آتا ہے، کب کوئی یہ تبدیلی آتی ہے، یہ میرے رب کو پتا ہے۔ ٹی ایل پی کے بارے میں ہے کہ یہ انتخاب پسند جماعت ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ انتخاب پسند سے کیا مراد ہے، آپ کی وضاحت کرتے ہیں۔ انتخاب پسند کے یہ افراد انتخاب پسند یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، بات میں نے پہلے گزارش کی کہ مثلا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بے حرمتی کرنے والا شخص، اس کے ساتھ کسی قسم کی اللہ تعالی نے رعایت نہیں دی ہے۔ قرآن پاک میں یہ نص سری ہے، اس کے بعد پوری تاریخ ہے، غازی علم الدین شہید تک، ممتاز قادری صاحب تک، شاید نام لینا گناہ ہو لیکن جو ہیں وہ لیتے ہیں نام، غازی تنویر صاحب تک، سب تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ روک نہیں کوئی سکتا ہے ریاست، یہ اس میں معاملہ یہی ہے کہ ریاست جب انکار کرتی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کی، تو پھر لوگ اس انفرادی طور پر اس بات کو اپنے ہاتھ میں دے لیتے۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ انفرادی طور پر تحفظ ناموس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلتے ہیں اور وہ خود قتل کر دیتے ہیں، یہ ریاست کا کام ہے کہ فوری طور پر پرچہ درج کرے، اس کے خلاف پوری قانونی کارروائی کرے، اور کم سے کم مدت میں یہ گستاخ رسول جو ہے اس کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ جب ریاست ناکام ہوتی ہے تو افراد نکل کرتے ہیں، اور یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ تاریخ میں رکی نہیں ہے بات، آئندہ بھی نہیں رکے گی۔ اب میں چاہوں گا، خواہش کروں گا کہ یہ دائیں بائیں ہونے کی اپنے ایمان میں خلل ڈالنے والی بات ہے۔ چوئی صاحب، دوسری سیاسی جماعتوں میں جس طرح اختلافات ہیں، کیا ٹی ایل پی کی جو جماعت ہے اس میں بھی کوئی جماعتی اختلافات موجود ہیں؟ نہیں، جماعتی اختلافات دیکھیں جہاں تک آزاد کشمیر میں مجھے نظر نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پاکستان میں بھی میرا خیال ہے وہ اجتماعی طور پر ان کا جو ہے وہ سعد رضوی صاحب پوری شورا نے مل کے ان کو بنایا ہے، تو میری معلومات ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے امیر بننا، لیکن شورا نے جب بنایا فیصلہ دیا ہے تو انہیں مجبوراً آنا پڑا ہے۔ سیاست میں پسندیدہ شخصیت یا پیر و مرشد کسے سمجھتے ہیں؟ سیاست میں دیکھیں، سیاست میں پیر و مرشد اولین جو ہے پوری امت مسلموں کے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 4 خلفائے راشدین ہیں، 5ویں سیدنا حضرت اپنے عبدالعزیز جو ہے 5ویں خلیفہ مانے جاتے ہیں ان کو، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کے بعد جو میرے سیاسی مرشد ہیں نا، روحانی مرشد ہیں جو، وہ میرے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ،
سیاسی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، شاعر مشرق. اسی طریقے سے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جس بے باکی سے، جس جرت سے اور جس صاف ستھری اور دیانتداری کے ساتھ دو قومی نظریے کی پیروی کر کے اور ملت اسلامیہ کے بیڑے کو پار لگایا، اس سے بڑا اور کوئی لیڈر گزشتہ صدیوں میں جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا ہے. لہذا پچھلی صدی میں، اس صدی میں، آئندہ آنے والی صدی میں وہ خطوط اصل میں ان دو شخصیات نے طے کر دیے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے. جو سب الیکشن میں کتنے اخراجات آئیں گے؟ یہ کوئی اندازہ نہیں ہے مجھے. میرے اخراجات تو اس وقت تک یقین کریں اللہ کے فضل و کرم سے کارکن جو ہے تحریک لبیک کہ وہ خود ہی کر رہے ہیں. مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. کہ جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں ایک اندازہ ہے کہ کروڑوں روپے انویسٹ کرتے ہیں، آپ بھی کوئی رکھتے ہیں ارادہ کہ کروڑوں روپے انویسٹ دیکھیں مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے اور یہ آپ کے علم میں براہ راست ہے اور بے شمار لوگوں کے علم میں براہ راست ہے کہ میں وہ واحد شخص ہوں جب مسلم کانفرنس کے ٹکٹ کو پیسوں کے عوض بدلا گیا 2001 میں، اور جہاں سے پھر چوہے اعظم صاحب کا اور میرا سیاسی سفر بھی مخدوش ہوا، اس کو زک پہنچی، تو وہ پیسوں کی وجہ سے وہ ٹکٹ فروخت کیا گیا تھا. تب سے میں اکیلا اس بات کے خلاف جہاد کرتا رہا ہوں. اب جہاں 2021 میں پہنچا ہوں تو مجھے جو یعنی گفتگو میں پھر یہ آزاد کشمیر کے امیر جو ہیں تحریک کے، انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ حضرت علامہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سب لوگوں نے، یعنی ان کے ساتھی فالوور جو تھے، انہوں نے یہ تقاضا کیا تھا پچھلے جنرل الیکشن میں پاکستان میں کہ ٹکٹ جو ہے نا درخواست کے ساتھ پیسے کچھ نہ کچھ مقرر کیے جائیں. تو بقول ان کے کہ حضرت علامہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ امیر المجاہدین نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر چلنے والا آپ کے ساتھ جو تیار ہوتا ہے نا، وہ ایک قربانی کر رہا ہے آپ کے لیے، دین کے لیے. تو آپ یعنی شکر کریں کہ وہ سنگی اور ساتھی بن رہا ہے، دین کا سپاہی بن رہا ہے، تو آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں. تو ایسی صاف ستھری اس کے اعتبار سے جماعت میں نے کوئی نہیں دیکھی. اس کا مطلب کوئی آپ کا ٹکٹ کے امیدوار سے کوئی فیس وغیرہ کوئی فیس نہیں فیس ہے. اور یہ وہ ایشو ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرا حل کیا ہے. کروڑوں روپے کا ٹکٹ بیچنے والے آج دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں، اور تحریک لبیک جو ایک پیسہ نہیں لے رہا ہے اور ہر کارکن اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے. یہ دیکھ لیں کہ ہر گھر میں موجود ہے ووٹر، ہر گھر میں تحریک لبیک کا پیغام موجود ہے. مجھے تو بہت کم محنت، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن نظریات کو پھیلانے کی وہ حضرت رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ پیغام اپنا پھیلا گئے ہیں دین کا. چوہے صاحب اس کا مطلب ہے کہ جیسا سیاسی جماعتیں کسی بھی الیکشن کے لیے امیدوار کو کروڑوں روپے فنڈز دیتی ہیں، تحریک لبیک اس کا مطلب ہے نہیں دے رہی؟ نہیں دے گی، بالکل کوئی نہیں لے رہی ہے. نہ اس نے فیس لی ہے ٹکٹ کے ساتھ وہ پیسے جمع کرانے کی، بلکہ وہ میں نے گزارش کی نا، یقین کریں کہ ہر کارکن جو ہے نا وہ اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے. تحریک لبیک آزاد کشمیر سے کتنی سیٹیں نکال لے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو حلقہ کھڑی میں مجھے ریسپانس آ رہا ہے جی، یہ بہت ہی غیر معمولی ہے، بہت غیر معمولی، جسے آپ کہتے ہیں کہ ناقابل یقین، انبیلیویبل. اگر مجھے باقی حلقوں کا اندازہ نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، اور میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا، لیکن حتمی بات تو اللہ کو پتا ہے پھر بھی، لیکن حلقہ کھڑی کی حد تک مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بازی جو ہے یہ لے جائے گی. یہ آپ بازی لے جائیں گے میدان میں؟ تحریک لبیک میں نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. لبیک بازی لے گی اور نہیں، ٹھیک ہے، لیکن میری ذات، میرا ووٹر، میرا سپورٹر جو تھا وہ اب ضم ہو گیا لبیک میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اس میں فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سیاسی حلقوں میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی جس طرح صرف اپنی مخصوص نشست حاصل کر سکتی ہے، اس طرح تحریک لبیک بھی صرف اپنی مخصوص نشست کی حد تک رہے گی. مخصوص نشست کیا مراد ہے؟ ایک ہی سیٹ کوئی بھی مخصوص جیسے جماعت اسلامی. نہیں دیکھیں، ایک میں گزارش کر دوں کہ یہ جو پیغام ہے نا، اس میں جس تندہی سے، جس جان فشانی سے اور جس قدر جان ماری سے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ رضوی صاحب نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے کے لیے وہ اتنا مضبوطی سے یہ کام کر کے گئے. یقین کریں وہ یہ نئی جماعت ہے نا. پاکستان کے گزشتہ انتخابات جو تھے 2016 والے، تمام اسلامی جماعتوں میں ان کی سب کی تاریخ بھی جانتا ہوں الحمدللہ، وہ ان کی نسبت تاریخ کے اندر بھی، اور یہ پچھلے 16 کے انتخابات میں تمام اسلامی جماعتوں کا اکٹھا ووٹ کریں سب سے زیادہ رضوی صاحب کی تحریک لبیک نے لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. پیغام یہ ہے جی کہ انشاءاللہ ہم نے اقتدار کے اندر دین کو پہنچانا ہے. دین نہیں ہے، دین کو پہنچانا رب تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی خود ہی ذمہ داری لی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خود ہی ذمہ داری لی ہے. جس اللہ تعالیٰ نے علامہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی مضبوط بنیادوں پر کام لیا ہے نا، وہ نفاذ اسلام کی تحریک کو تحریک لبیک کے ہاتھوں تکمیل بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہے سیٹ تک بات محدود نہیں ہے، یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر بھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، بے شمار ممالک ہیں، نصف سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہیں، وہاں بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ ریاست پاکستان کا فرض ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کرے، اس کے خلاف اٹھے کھڑی ہو. کم از کم جو غیرت کا تقاضا ہے، دینی تقاضا، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو احتجاج کرے. پاکستان کا وزیر اعظم احتجاج کرے اور کہے جی کہ ہم آپ سے تعلقات توڑ لیں گے اگر آپ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ معافی نہیں مانگتے. اگر یہ پاکستان کا سربراہ نہیں کر سکتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر یہ تحریک کہاں جا کر رکے گی. چوئی صاحب، تحریک لبیک کا پہلا الیکشن ہے حلقہ 4 کھڑی شریف سے، جی کیا کوئی تھا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو آزاد، یعنی آزاد سے میرے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی سر دست کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اتحاد کسی کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ سیاسی ممکنات اور ناممکنات کی بات ہوتی ہے. تو یہ سارا فیصلہ ہماری اجتماعی قیادت کرے گی، میری ذات نہیں کرے گی. تو ایسی بات بہرحال مجھے نظر نہیں آ رہی. آپ الیکشن ڈٹ کے لڑیں گے انشاءاللہ. چوئی صاحب، آپ نے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا حلقہ 4 کا، اس میں مسلم لیگ نون نے کیوں ٹکٹ نہیں تھا دیا؟ کیا وجوہات تھی؟ وہ اس وقت مسلم لیگ نون نہیں تھی 2006 میں. ٹھیک ہے، مسلم لیگ 2011 میں بنی ہے. اس وقت مسلم کانفرنس ہی تھی. تو وجوہات پہلے ذکر ہو گیا، تو اب دوبارہ دہرانا مناسب نہیں ہے. ٹکٹوں کا سودا ہوتا ہے کیا؟ بالکل، باقی جماعتوں میں ہوتا ہے. تحریک لبیک میں بھی بالکل نہیں ہے، مستقبل میں بالکل نہیں ہے. ایک اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقامی جو نظم ہے نا، ہر حلقے کا ایک اپنا انہوں نے ترتیب دیا سیٹ اپ، اس کے سارے عہدیداران ہیں، وہ سفارش کرتے ہیں اور آزاد کشمیر کی قیادت اپنی رائے دے گی اس پہ، اور وہی رائے جو ہے نا مقامی حلقے کی غالب اکثریت. اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون کس کے حق میں جائے گی. ٹھیک ہے، وہ ہمارا مرکز جو ہے اس کو ویٹو پاور ہوگی یقیناً، لیکن آلموسٹ یہ اصول طے پایا گیا کہ وہ مقامی قیادت کے فیصلے جو ہے وہ قبول کیے جائیں گے. ہمارا یہ نہیں ہے جی کہ اوپر سے آرڈر آئے گا چلیں جی ٹکٹ مل گیا ہے. وہ میں کہتا ہوتا ہوں جی کہ 75 لاکھ نانک شاہی سکے میں جموں کشمیر مہاراجہ نے خریدا تھا، اور اہل کھڑی نے جنہوں نے بڑی محنت سے سیاسی تبدیلی کھڑی کے اندر لائی تھی، یہ چوئی اعظم صاحب اور ہماری قیادت میں. ٹھیک ہے جی، تو اس کو کتنے میں فروخت کیا گیا وہ اس کا تاریخ میں کوئی مطلب ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا ہے، رقم کتنی میں. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ کتنی رقم بتا دیں. وہ نہیں، وہ میں کتاب لکھوں گا تو اس میں ساری باتیں کر دوں گا، اللہ نے اگر مجھے مہلت دی تو. چاہے سب زیادہ ٹف مقابلہ کھڑی شریف میں آپ تحریک لبیک کا مسلم لیگ نون کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ مجھے یہ ابھی جو ابتدائی طور پر اندازہ ہو رہا ہے جی، یقین کریں کہ وہ ناقابل یقین ہے کہ خود دوست جو ہے وہ مجھے، آپ کو یہ تو یقین ہے نا کہ یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے. میرا تعلق ہر گاؤں میں ہے کھڑی میں، اور سب دوستوں چاہے وہ یعنی کسی بھی جماعت کے ہیں، میرا ذاتی ایک رواداری کا پیار محبت کا تعلق ہے. تو بہت زیادہ رابطہ ہو رہے ہیں اور خود بخود میری لبیک کی پذیرائی کی جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ عدمی طور پر یہ نہیں میں کہہ سکتا سر دست کہ ہمارا بالآخر مقابلہ
اس وقت میں تو دونوں کے خلاف مقابلے میں ہوں، ٹھیک ہے جی، اور وہ یقینی طور پر ایک دوسرے کے ہیں یا میرے ہیں یہ تو میدان میں پتہ چلے گا، لیکن عوام ان کے خلاف ہے، عوام ان دونوں کے خلاف۔ کھڑی شریف کے عوامی مسائل سے بھی آپ آگاہ ہوں گے انشاءاللہ۔ مین کون سا مسئلہ ہے جو کھڑی شریف کی عوام جو ہے وہ کسی لیڈر کو پسند کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہ جو سڑک بن رہی ہے آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں بہت تفصیل میں جائیں گے تو آپ اتنا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثلا نہر والی مین روڈ کا، اچھا نیچے سے انہوں نے کچی رہنے دی، اسی طریقے سے آپ کے سامنے ہے، ضرورت ہی یہ تھی کہ اس بیڈ کو جو ہے نا وہ کنکریٹ کرتے، بیڈ سے وہ مضبوطی لے کے آتے تاکہ سیپج نہ جاتی سڑک کی طرف۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ بیڈ کو اسی طریقے سے کچا رہنے دیا اور اوپر آ کے جناب بجری پہ بجری ڈال رہے ہیں، تو اب اوپر یعنی آپ چہرے پہ جو مرضی مطلب لگا لیں، جب نیچے سے کوئی چیز گزرے گی پانی بالخصوص طے نہیں بنائے گی، اور کرپشن اس میں بے شمار ہے، اس کرپشن کا اعصاب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ صرف اس ایک منصوبے نہیں ہے، میرپور میں بڑی اچھی سڑکیں بنی ہیں آپ کے سامنے، سب کے سامنے، کھڑی میں سوائی سڑکیں، اور یہ بھی اس طریقے سے ماجاری ابھی کنکریٹ ڈلی جائے گی، اوپر والی 2 انچ ڈالتے ہیں، 4 انچ ڈالتے ہیں، 6 انچ، منصوبے کے اندر کتنی ہے یہ سب آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اس میں کتنی قبل از یعنی منصوبے کی منظوری سے پہلے کتنی کرپشن ہوئی ہے، اس کے دوران کتنی ہوئی ہے، عدمی طور پر کتنی ہے، یہ سب لوگ قابل احتساب ہے اور ان کا احتساب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ چوہدری صاحب کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کھڑی شریف کی عوام کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو ابھی زلزلہ زدگان ہے، ان کو کیوں ریلیف نہیں ملا، کیا وجوہات؟ یہ بہت ایسی یہی بدقسمتی ہے، دیکھیں اس میں کتنا بڑا آپ بھی رہے ہم بھی رہے اس وقت زلزلہ زدگان کے ساتھ، کتنے ہفتے رہے، کتنے دن راتیں ہم نے کاٹی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا پھر لوگوں کی نقصان کی فہرستیں تیار ہوئی، ساری چیزیں ہوئی، اچھا جی معاوضہ بھی بن گیا جی، بہت کم ریٹ پر بنایا گیا، وہ بھی قابل مذمت تھا، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھے۔ اب جو کچھ بنا ہے تیار ہو کے آیا ہے، کہیں کوئی جناب کسی تک کوئی رسائی نہیں ہے، نہ یعنی فیکٹس اینڈ فگر تک کوئی رسائی ہے عوام کی، نہ حکومت نے نیچے وہ امداد پہنچائی ہے۔ اب وہ کہاں رکی ہے، یہ ظاہر ہے کرپشن کی نظر ہوگی، کہیں اور نظر ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ مال مویشیوں کے لیے وہ کٹے بچی والا جو چکر چلا تھا اور انڈو والا، اس کے لیے جو ہے وہ مرغیاں کس تک پہنچی، آزاد کشمیر میں آئی ہے امداد، کہاں پہنچی، کس نے کھائی ہے، یہ الگ تحقیق طلب معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کٹے بھی کھا لیے گئے، بچے بھی، انڈے بھی کھا لیے گئے، ککڑیاں مرغیاں بھی کھا لی گئی، تو یہ حالات ہیں۔ ملک تو خوشحال نہیں ہوا، چند پیٹ خوشحال ہوئے، اور یہ انشاءاللہ یہ جو ہے یہ احتساب کا عمل تحریک لبیک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کرے گی، ٹرانسپیرنٹ کرے گی، اور ہمارا یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ کے بھی علم میں ہے، تھانہ کچہری اور رشوت پٹواری بہت مضبوط ہے، ٹھیک ہے، مالکان عام زمیندار اور جناب مالک بنائے پٹواری، اور لوگوں کو غلام بنائے پھرتا ہے، 5 سے 10 لاکھ روپے اس کے فرد کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا، میری زمین آپ کے نام، آپ کی کسی اور کے نام، یہ ایسا کلچر بددیانتی کا اور لوگوں کو غلام بنائے رکھنے کا، اس کے خلاف جہاد کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جی کیا آزاد کشمیر میں بھی آپ ایسا ہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آزاد کشمیر کے حالات پاکستان کی نسبت بہت مختلف ہیں سیاسی طور پر، یہاں بامی رواداری رہی ہے، بامی احترام رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کا یہاں سیاسی تشدد نہیں رہا ہے، اس طریقے کے معاملات ہیں، چونکہ ہماری خصوصی ایک پوزیشن ہے جموں کشمیر کی ریاست ہونے کی وجہ سے، ابھی وہ یعنی تحریک بھی جاری ہے، اور ہمیں کہاں جانا ہے، ہماری منزل یہ بھی ابھی کوئی پتہ نہیں، کون کیا فیصلہ کر چکا ہے اور کیا فیصلے ہوں گے، جموں کشمیر کے عوام نے ایک فیصلہ کرنا ہے وہ مستقبل میں، ٹھیک ہے، اور جو بھی فیصلہ جموں کشمیر کے عوام کریں گے وہ انشاءاللہ اس پہ پاکستان کی تحریک لبیک کی قیادت وہ کھڑی ہوگی، یعنی ہماری عوامی رائے کی پشت پر کھڑی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی مطلب آرڈر آئے گا، ہمیں حکم آئے گا اور وہ یہ ہمارے انشاءاللہ تعالی یہی چیز ہے جو ہم چاہتے تھے کہ جموں کشمیر کی آزادی کا تشخص، جموں کشمیر کی ریاست کا افراد کا تشخص تاریخی طور پر جو قائم ہوا ہے اس کو قائم رکھا جائے۔ باقی ہم پاکستان کے لیے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ساری چیزیں، اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، پاکستان کے نہ کوئی خلاف ہے، نہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے، نہ کوئی اداروں کے خلاف ہے، لیکن آپ کی خود ارادیت جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک
اب یہ ہے کہ یعنی کیا کریں گے ہم، یہی تھا آپ کا سوال؟ نہیں جو صاحب ایک سوال میرا ہے کہ آپ ایک سینئر وکیل بھی ہیں، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار بھی رہے، عدلیہ بحران کے حوالہ سے آپ کیا کہتے ہیں، اور کیا عدلیہ کا جو ہمارا قانون ہے اس سے آپ قانون کی بالادستی پہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہی آپ کی پچھلی گفتگو کا یہی تسلسل تھا اصل میں، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وہاں پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا آزاد کشمیر میں بھی وہی ہوگا؟ اب سیاسی طور پر تو کوئی جہاں ایسا سیاسی تشدد نہیں ہے، جیلوں کا تشدد نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی ریموٹ کنٹرول سسٹم چل رہا ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن جہاں وہ سیاسی یعنی سیاسی تشدد نہیں ہے وہاں تو سیاسی تشدد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسی کا کنٹینیوٹی ہے، یہ ایک اور نوعیت کا تشدد ہے، میں اسے کہوں گا عدالتی بحران ہے، ہمارے چیف جسٹس نہیں تعینات ہو رہے ہیں، سب کچھ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اور نوعیت کا تشدد ہے، میں بالکل یہی کہنے لگا تھا کہ اب یہ عدالتی بحران جو ہے یہ ایک اور سیاسی تشدد ہے ایک دوسرے معنوں میں۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے جو ہے نا پہلے ہمارا تھا یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن، اب وہ انٹرم بھی نہیں رہا ہے، یعنی عارضی نہیں رہا ہے، اب یہ اس کو جو ہے وہ آئین آزاد جموں کشمیر بنا دیا گیا، اب اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے، نہیں جا رہے۔ وکلا تنظیمیں بار کونسل سے لے کر کے تحصیل بار تک سب نے ایک ہی سب کی آواز ہے کہ یہ فوری طور پر جو ہے قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کو یعنی مستقل کیا جائے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اور جو کمی ہے وہ میرٹ پر قائم کیجیے، وہ مرکز نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ اور یعنی سیاسی کھچڑی ہے، سیاسی آئینی، لیکن وہ ہے آئینی کھچڑی ہے لیکن ہے تو سیاست کی نظر ہو رہی ہے۔ جیسا پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو اور جو آپ کے ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ تعالی جی میری ان سے استدعا یہی ہے کہ تحریک لبیک کا پیغام جو ہے وہی میری استدعا ہے، اور تحریک لبیک کے جو پیغام سے جو ہے وہ دوران گفتگو بھی ساری بات سامنے آ چکی ہے کہ حضرت امیر المجاہدین قبلہ خاتم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغام دیا ہے کہ نفاذ اسلام اور حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور شریعت کے خلاف جتنے کام ہیں ریاستی لیول پر ہوتے ہیں ان کی درستی اور پوری شریعت کا نفاذ جو ہے اسلام کا نفاذ وہ آئینی طور پر تو ہو چکا ہوا ہے، عملی طور پر نہیں ہے، ہمارے یعنی اعمال میں نہیں آیا۔ تو جو تحریک لبیک کا پیغام ہے وہی میں پیغام بغیر دہرائے وہ ہر کارکن تک کارگر تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، دین اسلام کے نفاذ کا پیغام ہے مختصر ترین الفاظ میں، تو اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں، جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میری ان سے اپیل ہے کہ یہ ایسا یعنی جو آپ کے جذبات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان میں مزید تحریک بھی دے گا، اس کو متحرک بھی رکھے گا، اور آپ لوگ بھی یعنی زیادہ سے زیادہ اور محنت اور لگن سے کام کریں، اور یہ حلقہ 4 سے یہ نشست جو ہے نا آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی یہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ بالکل جی ناظرین، 2015 میں معرض وجود میں آنے والی ہم کہیں گے تحریک لبیک، جو کہ باقی دینی مذہبی جماعتوں سے اس کا جو عزائم ہے یا اس کا جو منشور ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، اور ابھی حلقہ اہل 4 کھڑی شریف سے یہ پہلا الیکشن 2021 کا جو ہے عبدالعزیز چودھری ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ اس کے امیدوار ہیں، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جہاں سیاسی گرما گرمی ہے وہیں پر جو جوڑ توڑ ہے اوپلے لیول پر ہم کہیں گے اعلیٰ سطحی وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ 2021 کے جو الیکشن ہیں وہ کتنے امیدوار اس میں شامل ہو رہے ہیں، کون کون سی جماعت ہے جو اتحاد کرے گی، اور کون سے جو میدان میں گھوڑے ہیں وہ دوڑتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو پروگرام عوام کی عدالت کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔